अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी खिदमत में फिर से 8 से 9 खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, कम वक्त में बहुत सारी खबरें हैं, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बंदियाल साहब हैं वो और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा दोनों अब बेंच का हिस्सा बन रहे हैं। और किस बेंच का हिस्सा बन रहे हैं, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ है उस केस की समाअत जो है वो करने जा रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्तें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, यानी कि एक और टक्कर लेने जा रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के मुकदमे चला रहे हैं उसके खिलाफ मुकदमे की समाअत जो है वो कल होगी, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक समाअत शायद हो भी चुकी होगी। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, इसमें बेंच के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, तीसरे नंबर पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंजूर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। लेकिन बताने वाले कहते हैं कि इसमें जो अता बंदियाल साहब हैं उनकी साइड के जो लोग हैं, जो ईमानदार जजेस हैं, वो उन्होंने ज़रा ज़्यादा रखे हुए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर में इन जजेस का खुद क्या हाल होता है और आगे क्या बनता है। तो इसके बारे में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो है वो इंतहा से ज़्यादा अहम पॉइंट है, इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा कि जो सदर ममलकत यानी कि आरिफ अलवी हैं। अच्छा, सदर ममलकत से मुझे याद आया कि बहुत सारे चैनल्स और सब लोग जो है मुमलिकत मुमलिकत कहते हैं, ये वर्ड गलत होता है, ममलुकत जो है वो सही वर्ड है, यानी आप डिक्शनरी से इसको देख सकते हैं। तो मैंने वैसे इसलिए तस्दीक़ किया कि आइंदा जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो गलत लफ्ज़ ना बोलें, वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो सदर ममलुकत ही कहें, और अगर मैं कोई गलत लफ्ज़ बोलती हूँ तो मेरी भी तस्दीक़ ज़रूर किया करें। अब ये जो सदर ममलुकत आरिफ अलवी हैं, इन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कर दी है। अब इसके अंदर बड़ी खबर क्या है कि ये वही आरिफ अलवी हैं जो टक्कर लेने पे तुले हुए थे, ये वही आरिफ अलवी थे जो ये सब नहीं करना चाहते थे, ये वही आरिफ अलवी थे जो न्याजी साहब के पास जाते थे और जाके उनसे फैसले करवाते थे। और अब फाइनली देखें कि आसमां, वो कहते हैं ना बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, तो फाइनली जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने ना सिर्फ दस्तखत कर दिए हैं बल्कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जो अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने 17 सितंबर को छुट्टी पे जाना है, यानी कि 17 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनका ऐलान होता है। तो होता क्या है कि जब पिछले वाले चीफ जस्टिस जाने वाले होते हैं तो उनके कुछ दिन पहले जो है वो ऐलान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई जून का महीना चल रहा है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और फिर सितंबर आता है। तो कहने का मकसद है कि इतने महीने पहले अगर हुकूमत ने इस चीज़ का ऐलान किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनाब आप अपने उसमें रहिए, और जनाब अब आप टके टोकरी हो चुके हैं और समझ लीजिए कि आपके बाद कौन आ रहा है और समझ लीजिए कि आप क्या टक्कर लेने वाले हैं, और अगर आप लेंगे तो फिर आप अपना अंजाम जो है वो भुगत लीजिए। और फैसल वाउडा का एक वीडियो आपको सुनवाना चाहती हूँ, बहुत बड़ा उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया, टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठकर उन्होंने ये बात बताई कि जनाब ये पहले भी खबरें थी, ये आपको आज से 1.5 साल पहले भी मैं न्यूज़ दे चुकी हूँ, लेकिन अब क्योंकि ऑन स्क्रीन बैठकर उन्होंने ये बात कर दिया तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें फैसल वाउडा ने बताया कि ये आरिफ अलवी जो हैं ये बहाने से न्याजी साहब के पास गए, न्याजी साहब के पास जाके इन्होंने आर्मी चीफ़ को फ़ोन किया, यानी जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी, उन्होंने मुबारकबाद ली और उसके बाद कहा ये ले जी बात करें, मतलब न्याजी से बात करें। तो जो आसिम मुनीर है उन्होंने ठक करके फ़ोन बंद कर दिया और उन्होंने आरिफ अलवी को टका के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप सदर हैं तो आपकी तो ठीक है मुबारकबाद बनती है कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन दूसरे जिस बंदे की आप मुझसे बात करवा रहे हैं मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं करता। तो ये थी उनकी असल में बेइज्जती जो हुई। और न्याजी साहब जो हैं उनके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जिसमें वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझसे बातचीत की जाए लेकिन मुझसे बातचीत नहीं की जा रही, मतलब आपको टके टोकरी कर दिया गया है। ये ज़रा वीडियो देख लें फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। लेकिन चीफ की उन्होंने उसी साइन की, लाहौर आंखों में धूल भेजने के लिए चेयरमैन पीटीआई के पास गए कि उनसे इजाजत लेने जा रहा हूं। भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनसे क्या इजाजत लेंगे? साइन कर चुके हैं और फिर वहां जाके स्पीकर फोन पे मुबारकबाद दी नए चीफ को और कहा खान साहब आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप मेरे कमांडर हैं, चीफ हैं, प्रेसिडेंट साहब, मैं आपकी मुबारकबाद देता हूं, पॉलिटिकल लोगों से मेरे को ताल्लुक नहीं। और चीफ ने फोन काट दिया, ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक तरफ जजेस को, अदालतों को सिर्फ न्याजी साहब की पड़ी हुई है, लेकिन जिनके बच्चे न्याजी साहब ने मरवाए हैं, जिनके बच्चे और जिनकी बेटियां और जिनकी बीवियां सारी अंदर हैं जेलों के अंदर, उनका न्याजी साहब को कोई नहीं है। कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई है सिवाय इसके ये कहने के कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, वो भी जूम मीटिंग में खुद उनको मशवरा दिया।
اب جو ہے نا وہ کچھ ایک اور والدین ہیں جی، والد ہیں جی عبدالرحمان، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور وہ تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شر انگیزی سے اپنے بچوں کو بچا لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. ہم 9 مئی کے حوالے سے اس واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہوتے تو ہم وہ بھی الفاظ استعمال کرتے، اور جتنا اس کے بارے میں ہم شرمندہ ہیں اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہمارے بیٹے کو عمران خان نے اس پارٹی کے لیڈروں کے فوج کے مخالف زہریلے الفاظ استعمال کر کے ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر ایک کینسر ڈالا ہے. عمران خان کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے اور یہ تباہ کر رہا ہے. خدا را ہم پاکستان کے تمام والدین سے اپنی قوم سے یہ التجا کرتے ہیں، خدا را اس گندے پروپیگنڈے سازش سے اپنی 24 گھنٹے مکمل کیا جائے اور اس کی نگرانی. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ پرویز الہی کے حوالے سے ہے. اور ایک منٹ رکیے، میں ذرا تھوڑی سی اپنی ہنسی روک لوں. اچھا جی، پرویز الہی صاحب کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور خود تو وہ باہر جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن خود پرویز الہی کی یہاں پر کیا حالت ہو گئی ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ منی لانڈرنگ کیس بھی ایک پرویز الہی کے اوپر تھا، جس کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. اور لاہور کی جو مقامی عدالت ہے اس نے جیل سے رہائی کے بعد، یعنی ایک طرف پرویز الہی چاہ رہے تھے کہ میں چھوٹ جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بیٹے بھی ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، چودھری شجاعت اور ان کے بیٹے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. پرویز الہی کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی گئی. اب جناب علی فائنلی یہ ہوا ہے کہ جو پرویز الہی ہیں ان کی ایک طرف سے تو رہائی ہوئی، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کو دوبارہ سے حراست میں لے لیا گیا. اور جو ایف آئی ہے اس نے 5 کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں رانا ثناءاللہ متعدد بار بتا چکے ہیں کہ جب پرویز الہی آئے تھے تو انہوں نے حد کر دی پیسہ ٹرانسفر کرنے کی، اور 5 کمپنیوں کا استعمال کیا گیا. ان 5 کمپنیوں کے ذریعے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز انہوں نے کی. اور پرویز الہی جو ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آیا. جب ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی اب میں تاحیات بھوک ہڑتال کروں گا، اور تاحیات بھوک ہڑتال اس لیے کروں گا کہ ایک تو ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ جناب جیل کے اندر جو ہے وہ کیڑے گھوم رہے ہوتے ہیں نیچے، اور فرش کے اوپر جو کیڑے ہیں وہ ان کو کاٹتے ہیں. اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے 11-12 دن سے جب سے وہ جیل میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑے ہیں جن کو میں پیشی کے دوران جو ہے دھو کر پہن کر آتا ہوں. پرویز الہی کہہ رہے ہیں کیڑوں کے ساتھ میرا سونا بہت مشکل ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ کے اوپر جب انہوں نے کیس بنایا تھا تو انہوں نے فرش کے اوپر چینی بکھیری تھی تاکہ اس چینی کے اوپر جب وہ لیٹیں تو کیڑے مکوڑے جو ان کو کاٹیں. اور رانا ثناءاللہ کے بیانات بھی موجود ہیں جو پریویس ولاگز میں آپ کو سنوا چکی ہوں، جس میں وہ کہتے تھے کہ میں اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کے سویا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے کیڑا ادھر ادھر تو کاٹ لے لیکن کان میں کیڑا نہ جائے. تو اب یہ کیڑا جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کو کافی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور یہ کیڑا ان کو آخر کب تک تنگ کرے گا یہ اب دیکھنا ہے. جی تو اب باری ہے نیازی صاحب کے کچھ ویڈیو کلپس کی جو میں نے نکالے ہیں، اور وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ ماضی میں اسٹیل مل کے خلاف کس طرح سے بولنے والے یہ شخص جو ہیں یہ ماضی میں کیا بڑھ کے مارتے رہے ہیں، آج یہ اسٹیل مل کے خلاف بول رہے ہیں، پہلے ماضی میں یہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. ہیو اے لک. ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے. اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی. ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اسٹیل مل کو دوبارہ چلا کر دکھائیں گے، ریاست کے اختیار سے چلا کر دکھائیں گے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نشکاری کر کے دکھائیں گے. یہ سب ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں، سال کے بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ پورا ہوا. سب سے پہلا کام جو ہے جس میں 1 روپے بھی نہیں لگتا، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. آپ اچھا بورڈ آف ڈائریکٹر لائیں، ایک اچھا چیف ایگزیکٹو لائیں جس کو اسٹیل مل کے بارے میں کچھ پتا ہو. آپ کی اسٹیل مل کی بہتری کا پہلا قدم ہو. جی تو یہ جو کچھ بھی آج بھگت رہے ہیں یہ سب وہ زیادتیاں ہیں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابصار عالم کا ایک ویڈیو آپ کو سنوانا چاہتی ہوں ثبوت کے طور پہ، کیونکہ وہ تو سینئر تجزیہ نگار ہیں تو ان کی بات آپ زیادہ شاید مان لیں گے جو یوتھیا حضرات ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاناما میں جب انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو پھنسایا تو پاناما میں ان کا نام ہی نہیں تھا. مطلب دیکھیں ایک کیس آپ کسی کے اوپر بنا رہے ہیں اور وہ کیس میں وہ بندہ نامزد ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ اس کو تاحیات نااہلی کی سزا سنائیں. کس قدر انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں. تو آج میں آپ کو ابصار عالم کی زبانی سناتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، خود ہی سن لیجیے. کون نہ مر جائے اس سادگی پہ، یا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. کمال ہی ہے ویسے کہ کیوں متقاضی نہ ہو. ایک بندے کو آپ نے جن کا نام نہیں تھا پیناما پیپر میں، کسی نے یہ بات کی ہے کہ پیناما پیپر میں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا.
لیکن پھر بھی ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا. تیسری دفعہ کے وہ وزیر اعظم تھے, ووٹ انہوں نے بھی لیے ہوئے تھے. 4-5 بندوں نے, جو میں پھر کہوں گا کہ میڈیوکر وکیل ہوتے ہیں, سفارش سے جج بنتے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ وزیر اعظم نہیں رہے گا, کر دیا. اس کے بعد نااہل کر دیا پارٹی صدارت سے. اس کے بعد انہوں نے جو ٹکٹیں ایشو کی ہوئی تھیں سینٹ کے ممبران کی, جس کی ان ٹکٹس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آزاد ممبر تصور ہوں گے, جس کی بنیاد پہ صادق سنجرانی, جس کو جنرل فیض حمید اپنی گود میں بٹھا کے لائے تھے عمران خان صاحب کے تعاون سے, ان کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا, جنہوں نے اب بل پاس کیا اپنے لیے چارٹرڈ پلین کا. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, لیکن آج کل ان کو کیا ہو گیا کہ جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں, زرداری صاحب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. ان کے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاست, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اب نون لیگ کے ساتھ کسی نہ کسی ٹکر میں شامل ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو کلین سویپ کرنے والی ہے نون لیگ, سیدھی سی بات ہے. اور نون لیگ کا ووٹ ہی اصل میں خراب ہوا تھا, پیپلز پارٹی کا تو ووٹ خراب نہیں ہوا تھا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جانے کے بعد نون لیگ نے دوبارہ کلین سویپ کرنا ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے بدلے لے رہے ہیں. زرداری صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ بلیک میلنگ کی, اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے نون لیگ کو دھمکیاں دیں, جس میں بلاول نے کہا کہ ہمیں پیسے اگر جاری نہ کیے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, حالانکہ وہ خود پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اچھا, وہ پیسے جب ان کو جاری کر دیے گئے, اس کے بعد آپ کو پتا کہ باغ کے اندر جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی انہوں نے دھاندلی کی, لیکن نون لیگ نے مروت کا ساتھ نہیں چھوڑا, مروت کا دامن نہیں چھوڑا, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا بندہ بنتا ہے بن جائے. پھر معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا, بلکہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں نجم سیٹھی, ان کو ہٹانے کی بات کر دی, ان کو ہٹانے کی ڈیمانڈ کر دی زرداری صاحب نے. اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے اور میرا بندہ یعنی کہ ذکا اشرف جو ہے ان کو لگایا جائے. تو اس کو بھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, انہوں نے مان لیا. یہاں تک کہ نجم سیٹھی کا جو ہے وہ پیغام بھی آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں خود چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زرداری صاحب اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں یعنی شہباز شریف, ان کے بیچ میں میری وجہ سے جو ہے کوئی پرابلم آئے. تو اچھی بات یہ کہ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد زرداری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ صرف یہیں تک نہیں رکا, بلکہ وہ ڈو مور کی اب سچویشن پہ آ گئے ہیں. اب ان کی جو اگلی ڈیمانڈ ہے میرا خیال ہے وہ پوری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ہمارے آئی جی ہیں, آئی جی پنجاب یعنی کہ ڈاکٹر عثمان انور, ان کے پیچھے اب وہ پڑ گئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ عثمان انور کو جو ہے یہ الزام لگا کر نکال دیا جائے کہ 9 مئی کے واقعات کو وہ صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے. تو یہ بات سراسر غلط ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس بات کے اوپر بھی بیچ جاتی ہے, ان کی بات مان لیتی ہے, اور جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں ان کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنی سیٹ کی, یا کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ ٹکر لیتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اب ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے نون لیگ کو, کیونکہ اگر کوئی ایماندار افسر ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ سراسر غلط بات ہے. اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عثمان بزدار اور فرح گوگی کے ساتھ مل کر جس طرح بوریوں کے بوریوں پیسے لیے, انہوں نے کرپشنز کی, انہوں نے لوگوں کی تقرریاں کرنے کے پیسے لیے, لوگوں کی ٹرانسفرز کرنے کے پیسے لیے, انہوں نے جو بزنس ٹائکون ہے اس سے ہیروں کی انگوٹھیاں لیں, آرمی چیف نے جا کے بتایا, ان کو اپنی نوکری کی قربانی دینی پڑی, لیکن بشرا بی بی باز نہیں آئیں. اور بشرا بی بی کا اس وقت آئی ڈی کارڈ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور اس آئی ڈی کارڈ کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, حالانکہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے لیکن یہ کرائم ہوتا ہے کسی کا پرسنل آئی ڈی کارڈ دکھانا, اس لیے ہم اس کو بلر کر دیتے ہیں. صرف ان کے جو شوہر کی جگہ ہے میں چاہوں گی کہ میرا ایڈیٹر جو ہے اس کو جو ہے وہ سرکل کر کے آپ کو دکھا دے کہ وہاں پر ان کے شوہر کا نام دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے شوہر کا نام کیا لکھا ہوا ہے. ان کے شوہر کا نام مانیکا لکھا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں فیصل واؤڈا کا ایک بیان آیا ہے کچھ دن پہلے, آپ کو یاد ہوگا. بہت دن پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں نیازی صاحب کے خلاف, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ واپس اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر چکی ہیں اور اپنے بچوں کے پاس جا چکی ہیں, لیکن تب کسی نے یہ بات نہیں مانی تھی. تو فیصل واؤڈا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, اور کیا اشارہ کیا ہے خود ہی سن لیجئے. میرا تو نہیں خیال کہ سال کے آخر تک اللہ بڑے بول سے بچائے خان صاحب اکیلے ہی رہ جائیں گے. جی تو آپ لوگوں نے سنا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بشرا بی بی جو یہاں پر وقتی طور پہ فصلی بٹیرے کے طور پہ نیازی صاحب کے ساتھ آئی تھیں پیسہ لوٹنے کے لیے, باقی چیزوں میں تو انہوں نے پیسہ لوٹ لیا, لیکن انہوں نے شراب کو بھی نہیں چھوڑا, اور شراب کے پرمٹ بھی لیتی رہی, اور 1-1 کروڑ روپے میں وہ پرمٹ جو ہے وہ بانٹتی رہی. یہ ہے بشرا بی بی کی حقیقت, کہ جو پیرنی بنتی ہیں وہ خدا نہ خواستہ ایک شراب جیسی حرام چیز جو ہمارے مذہب میں حرام ہے وہ اس کے پرمٹ کیسے دے سکتی ہیں, لے سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو اپنے بازو میں ردرکش مالا پہنتی ہیں وہ بھی ہندو پہنتے ہیں. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسی پیرنی ہیں جو مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتی ہیں, جو نیازی صاحب کو یہ کہتی ہیں کہ حرام رشتہ اس طرح سے قائم کرو,
کہ ابھی ان کی عدت ہے اور عدت میں نکاح کر لو، جو کہ عدت میں جائز ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ ہر وہ الٹا کام جو ان سے کرواتی رہی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں نا ایک شخص کا آپ کو ویڈیو سنواؤں، اور اس شخص کا مبینہ طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کو پرانے وقتوں کا جانتا ہے، تب بھی وہ شراب نوشی میں انوالو تھیں. کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، خود ہی سن لیجیے. میں مرشد دانی کو بوتل پیتے بھی دیکھا ہے. وہ میری کرایہ دار تھی 2 سال. کہاں پہ؟ کینٹ کے بیچ میں. یہ میرا آن ریکارڈ کر دینا. اس کا جو بندہ تھا وہ ڈرائی پورٹ پہ تھا. صحیح ہے. یہ دونوں ڈرنک کرتے تھے. یہ میرے کرایہ دار تھے. مجھے جہاں مرضی بلائے کو بتاؤں گا کہ تیرا یہ مرشد خانہ زنا خانہ تھا. جی تو جناب یہ تھیں آج کی ساری خبریں، اور ان تمام خبروں کے اوپر بڑی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، خاص طور پہ جب ہمیں آپ کو ویڈیو آڈیو ایویڈنس دکھانا پڑتا ہے. تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بتائیے گا کہ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. پرسنلی جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.